हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अहकाम शरीयत सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान अज़मत आलिशान है, इन्न औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम में अव्वल ताख़िर आप शिरकत कीजिए तो इंशाअल्लाह बहुत सा इल्म दीन सीखने को मिलेगा। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं मुफ्ती मोहम्मद जमील रज़ा अत्तारी साहब, इनको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज गिरामी? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। गुज़श्ता शब बड़ी बरकतों और साअतों वाली, रहमतों वाली, और मुसलमान लाखों लाख अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की तरफ आते हैं और अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हैं, तौबा लाते हैं, तौबा रब ताला की बारगाह में गिरियाँ जारी करते हैं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी इख्तियार करते हुए तौबा भी करते हैं। इसीलिए शब तौबा भी, शब बारात भी, ये सारी बरक़ात हासिल करते हुए फिर अगला जो दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद मुसलमानों की जो रोज़े की हालत में ये दिन गुजारते हैं। नफली रोज़ा है और बिल्कुल फ़जीलत वाला रोज़ा है। और वैसे भी शाबानुल मुअज़्ज़म हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप इस महीने में बकसरत रोज़े रखते थे, और कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरा पूरा महीना ही रोज़ा रख लेते थे। जमील साहब, कभी कभी हम हदीस भी पढ़ते हैं जिसमें बयान किया कि कभी आप इतने रोज़े रखते हैं कि ऐसा लगता कि अब शायद आप कभी, साहबा कहते हैं कि इफ्तार नहीं करेंगे, आप रोज़े में ही रहेंगे, यानी रोज़े कसरत से रखेंगे। और कभी कभी नफली रोज़े आप तर्क करते थे कि हमें गुमान होता था कि आप नफली रोज़ा नहीं रखेंगे। तो ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मामूलात थे, ये भी हमें बड़े सिखाने के लिए, और इसमें हमारे लिए बड़ा कुछ सीखने को है। फ़राइज़ की तो तैयारी इंसान करता है, हम देखते हैं रमज़ान में रोज़े तो रखने हैं, फ़र्ज़ रोज़े हैं, एहतमाम भी करना है, ज़कात है तो उसमें भी खर्च करना है। लेकिन इधर हम जब देखते हैं इस पहराए के अंदर, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली रोज़े, नफली इबादात, नफली तौर पर नमाजें, नफली सदक़ात व खैरात, सखावत, ये हुज़ूर इस्लाम की ज़िंदगी का एक बहुत प्यारा हिस्सा है। क्या फरमाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राइज़ तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम पर लाजिम ही हैं, यानी उसको तो अदा करना ही करना है, और अगर उसकी अदायगी में कोताही बरतेंगे, अदायगी नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। जबकि नवाफिल का मामला जो है वो खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की एक अलामत है। तो जब बंदा फ़राइज़ अदा करता है, फ़राइज़ अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है। जब फ़राइज़ जो उस पे लाजिम है वो अदा करने के बाद जब बंदा नवाफिल का एहतिमाम करता है, तो अब उसे क़ुर्बे इलाही मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि मिसाल के तौर पे तहज्जुद की नमाज को ही ले लें, तो सब सो रहे हैं, यानी फैमिली में बच्चे बड़े बूढ़े सब सो रहे हैं, लेकिन एक बंदा रात नींद कर लेने के बाद अचानक फिर वो अल्लाह की याद और मोहब्बत में उठता है, और उठकर फिर वो तहज्जुद के वक्त में, फ़जर के वक्त से पहले उठकर फिर वो नमाज का एहतिमाम करता है, जबकि घर वाले सो रहे हैं। अब इस आदमी को किस चीज़ ने बिस्तर छुड़वाया, और बिलखुसूस सर्दी की सख्त रातों में। तो यूँ समझ लें कि शफीक साहब, गर्मी में भी तहज्जुद पढ़ने वाले जो हैं उनको अलग ही लुत्फ़ आता होगा,
لیکن سردی کے موسم میں تو محبت الہی تو اور زیادہ جھلک رہی ہے. کیا بات ہے. حالانکہ اس وقت پانی بھی ہر جگہ ٹھنڈا گرم ہے. پانی یہ میسر ہو ضروری نہیں. اچھا گرم پانی ہو بھی لیکن راتیں اتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں. ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں شاید ان دنوں میں کچھ نہ کچھ ٹھنڈی راتیں بھی اور سردی، لیکن نارمل بقیہ اتنی ٹھنڈی نہیں جتنی ہم پنجاب کے، پھر آپ اسلام آباد یا مختلف اور شہر ہیں. جی کراچی کے موسم میں موسم کی تبدیلی بہت جلدی آ جاتی ہے. جیسے اب کچھ راتیں اتنی ٹھنڈی نہیں ہیں جو آج سے ایک ہفتے پہلے جو راتوں میں ٹھنڈک تھی. ٹھنڈک تھی. تو نوافل کے لیے جو بندہ رات میں اٹھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تو اس کو کون سی چیز ہے جو رات نیند سے بیدار ہو کر نماز کی طرف لا رہی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومنین ہیں یہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور رات کے وقت میں یوں اٹھنا اللہ سے محبت کی ایک علامت ہے. اسی طرح نماز کے اندر لے لیں تو نوافل کا اہتمام، اشراق و چاشت ان کا اہتمام کرنا، اوابین کی نماز کا اہتمام کرنا. اسی طرح روزے ہیں جو فرض روزے ماہ رمضان میں تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی روزے رکھنا، نفل روزوں کا اہتمام کرنا. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے شفیق صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے، نماز کی صورت میں ہو، حج کی، زکوٰۃ کی، دیگر تسبیحات، ذکر، سب عبادتیں ہوتی اللہ ہی کے لیے ہیں. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے. تو اس کی علماء نے پھر اس کی وضاحت یہ فرمائی ہے کہ دیگر عبادات کے اندر ہماری اس عبادت پہ لوگ مطلع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نماز پڑھیں گے، لوگ کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوگا، یا تہجد کے لیے آپ اٹھیں تو کسی نہ کسی کی آنکھ کھل جائے گی، ہاں بھئی فلاں صاحب اٹھیں اب یہ تہجد پڑھیں گے. آپ تلاوت کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوگا، آپ زبانی تلاوت کر رہے ہیں تو ہونٹوں لپسنگ ہلنے سے لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ یا تو یہ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا ذکر و اذکار یا تلاوت کر رہے ہیں. کسی نہ کسی طرح آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو آپ جس کو زکوٰۃ دیں گے وہ مستحق کے زکوٰۃ تک رقم پہنچ رہی ہے نا. چاہے آپ ڈائریکٹ اس کو دیں گے تو اس کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، یا آپ کسی کو وکیل بنا کے اس کے تھرو مدد کروا رہے ہیں تو وکیل کو تو پتہ ہے نا کہ آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں. حج کر رہے ہیں، یہ تو آپ سمجھیں کہ پورے خاندان، رشتہ دار، جہاں آپ کام کرتے ہیں سب کو ہی پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ حج پہ جا رہے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ دن کے وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص وہ روزے سے ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ چائے کا اہتمام کرتے ہیں، منگا لیتے ہیں، بعد میں پھر وہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے. تو روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے، یعنی پوشیدہ عبادت، اور وہ صرف اللہ کو ہی پتہ. وہ اللہ کو معلوم. فرض رمضان میں بھی ہم بات کریں تو ظاہر رمضان میں بھی ٹھیک ہے اوورال مسلمانوں کی ایک تعداد رکھتی ہے، لیکن وہاں روزہ خور بھی ہوتے ہیں جو روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ بلا وجہ ہی روزہ چھوڑ رہے ہیں یا اپنے نارمل عذر بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں کام میں دیگر چیزیں، جاب ہے یا سلائی مشین کا کام کرتا ہوں، تو کوئی کہتے ہیں میں ہوٹل میں کرتا ہوں، تو کوئی دیگر چیزوں میں. اگرچہ ان چیزوں کو عذر نہیں بنانا اور نہ یہ عذر ہیں. ہمیں روزے کو نہیں کہنا کہ میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا، بلکہ کام کو کہنا ہے کہ رمضان شریف ہے، اپنے کام کو کچھ تخفیف کر لیں، کام کم کر لیں، حتی الامکان کام شام میں، رات میں کام کوئی ایسے ہوں، لیکن بہرحال رمضان کے روزے کو ان عذروں کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر رمضان میں بھی کوئی کسی کو دیکھتا ہے یہ تو کسی کے پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ روزہ ہے یا کیا ہے، روزہ رکھا ہے یا روزہ نہیں رکھا، اس کا تعلق اس کا اور اس سے رب سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے خاص اور اس کی جزا میں خود ہی عطا فرماؤں گا. ٹھیک. اچھا ایک وجہ یہ ہے کہ دیگر عبادات میں ریاکاری ہونے کا ایک عنصر پیدا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ دار چونکہ وہ ایسی عبادت کر رہا ہے کہ اس کو اور اس کے رب کو معلوم ہے، اس میں ریاکاری کا عنصر نہیں پایا جا رہا ہوتا. بندہ عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ چل پھر رہا ہوتا ہے، کسی پر یہ روزے والی عبادت ظاہر بھی نہیں ہوتی. جب تک ظاہر کرنے کی کوئی صورت نہ بنے تو اس وقت تک یہ پوشیدہ عبادت ہے. تو اس لیے نوافل کا بھی اہتمام کریں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب ہے. اسی طرح ایام 20 کہتے ہیں سفید. ایام 20 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایام جن میں راتیں 14ویں کا چاند، 13، 14 اور 15، یہ جو تاریخیں ہیں اسلامی
مہینوں کے اعتبار سے، تو یہ ان کے جو دن ہوتے ہیں وہ ایام 20 کہلاتے ہیں، تو ان دنوں میں روزے کی ترغیب ہے۔ پیر شریف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اور اسی دن میری ولادت ہوئی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ فرض جو ماہ رمضان کے روزے ہیں، اس کے علاوہ نوافل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روزے کی ترغیب دلائی ہے۔ صحیح ہے۔ تو ماہ شعبان المعظم، اس میں جو 15ویں شب ہے، یعنی اس رات میں قیام کا حدیث مبارکہ میں ترغیب دلائی گئی کہ اس کی رات میں قیام کرو، یعنی اس کو عبادت میں گزارو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ حدیث مبارکہ میں اس کا حکم موجود ہے، ایک ترغیبی حکم ہے۔ جو گزشتہ رات جو 15ویں شب گزری ہے، جسے ہم شب براءت کہتے ہیں، اس کی فضیلت پھر اسی حدیث مبارکہ میں آگے بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح صادق ہونے تک یہ ندائیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ جسے میں بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ جسے میں روزی عطا کروں، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا۔ تو یعنی یہ رات جو شب براءت ہے، یہ چھٹکارے کی رات ہے، جہنم سے آزاد ہونے کی رات ہے۔ تو اس لیے جو گزشتہ رات گزری ہے، اس رات کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جو گناہگار ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ جو رات ہے گزشتہ شب برات، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں، بخشش کی نویدیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں کو، جو اس طرح کی مقدس راتیں آتی ہیں جس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، بخششوں کے پروانے لٹائے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کی یہ نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق بھی دے۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو ہمیں عام حالت میں، یعنی رمضان کے علاوہ بھی ہمیں ان چیزوں میں آنا چاہیے اور معمولات یہ اختیار کرنے چاہیے۔ آپ کے کچھ کالز ہیں اور سوالات ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے امام کو میت کو غسل دینا کیسا؟ جی، مسجد کے امام وہ بطور میت کو غسل دینے میں کوئی شرعی مسئلہ ہے کیا ہے؟ غسل میت یہ مسلمان میت کا حق ہے، تو یعنی یہ فرض کفایہ ہے۔ جس مسلمان کو اس مسلمان کے فوت ہونے کی اطلاع ہوئی تو اسے اس کی تجہیز و تکفین، غسل وغیرہ کا اہتمام کرنا، نماز جنازہ کی ادائیگی کرنا، اس میں کوشش کرنا ضروری ہے۔ اب یہ اگر کوئی اور غسل میت دینے کا اہل نہیں ہے یا آگے کوئی نہیں بڑھ رہا، اور امام صاحب اگر یوں غسل میت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اس میت کو غسل دیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ اگر امام صاحب کے علاوہ کوئی اور غسل میت کا اہتمام کرنے والا موجود ہو تو پھر امام صاحب اگر غسل میت نہ دیں تو یہ بہتر ہے۔ ٹھیک۔ سوال ہے کہ قضا نمازیں کیسے پڑھی جائیں؟ 2 نہیں بلکہ 3 سال کی قضا نمازیں ہیں، اور ان کی توبہ بھی کیسے کی جائے، کیا کہتے ہیں؟ ہر گناہ کی جو توبہ ہے اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ ہے ندامت، جس کو ہم کہتے ہیں شرمندگی، احساس ہو کہ مجھ سے یہ غلط ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے۔ مثلاً جو 2-3 سال نمازیں ذمے پر باقی ہیں اور جان بوجھ کر اس کو قضا کیا، ادا نہیں کیا، تو اس پہ شرم ساری کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اس کے ساتھ یہ پختہ ارادہ کرے کہ اب تمام نمازیں پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کروں گا، کوئی نماز قضا نہیں کروں گا۔ اب چونکہ نماز ترک کرنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا محض توبہ کر لینے سے وہ جو ذمے پہ نمازیں قضا ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ ان نمازوں کو باقاعدہ ادا کرنا ہوگا، جو 2-3 سال جتنی بھی سال کی نمازیں باقی ہیں ان سب کا حساب کتاب لگا لیں اور ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی پختہ نیت کے ساتھ کوشش کریں، ٹائم نکالیں۔ تو جس طرح ہم مختلف ہمارے ٹائم بٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک تو آفس ورک ہے، اس کے علاوہ پھر ہم جب گھر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد دوستوں کی گیدرنگ ہے، اور اس طرح کے معاملات میں بھی
لوگ اپنا وقت اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی سابقہ گزشتہ دنوں مہینوں سالوں کی نمازیں جو باقی ہیں ان کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں۔ اب اس کے اندر چاہے آپ آدھا گھنٹہ نکال لیں، 1 گھنٹہ نکال لیں، جتنا زیادہ وقت ہو آپ قضا نمازوں کا حساب کتاب لگائیں اور ان کو روزانہ کی بنیاد پر ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے پریئر ٹائم میں باقاعدہ ایک حساب کتاب جسے کہیں کیلکولیٹر قضا نمازوں کے حوالے سے بھی، یعنی ایک دفعہ آپ کو محنت کرنی ہوگی ظن غالب کر کے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کی، تو یوں اپنی نمازوں کو ایڈ کر دیں اور پھر جیسے جیسے ادا کرتے جائیں وہاں اسے مائنس کرتے جائیں، تو اس طرح پچھلے سالوں کی جو رہتی ہوئی نمازیں ہیں تو امید ہے کہ وہ بھی پورا حساب کتاب رکھنا بھی اور وہ ادا بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی۔ یہ ہمیں عادت بنانی چاہیے ناظرین کرام۔ بعض اوقات توجہ ہی نہیں کرتے لوگ، اور سالوں سالوں کی نمازیں فجر ہیں تو ایک معمول بنا ہوا ہے کہ فجر پڑھنی ہی نہیں، یعنی عام حالت میں دیکھیں رمضان میں یہی سب سے زیادہ آگے ہیں فجر کے لیے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ محلہ جس میں رمضان شریف میں مسجدیں کم لگتی ہیں، وضو خانے کم لگتے ہیں، جی اچھا ایسا لگتا ہے کہ اتنی زیادہ نمازی ہیں تو صفیں کم لگتی ہیں، مسجد چاہے جتنی بھی وسعت والی ہو وہ کم محسوس ہوتی، اور یکم رمضان سب سے بڑی فجر کی نماز، سب سے بڑی۔ میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے عید کو بھی اتنی فجر نہ ہو جتنی یکم رمضان کو، اور اس دن اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارے اسی محلے سے تھے، کہ مسافر تو نہیں آئے آج اچانک کہیں اور سے تو نہیں آئے، تو یہ سب اسی محلے کے تھے، لیکن نہیں عادت، ہاں آج چکے کھانا کھانا تھا، سحری کرنی تھی، ٹھیک ہے سحری سنت ہے مبارکہ ہے، اب لوگ یہ کہتے ہیں اب سحری تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں وہ تو سنت ہے، نہیں چھوڑنی، بالکل سنت ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، لیکن یہ جو فرض روزانہ اگر خدا نخواستہ ترک ہو رہا تھا سابقہ زندگی میں پیچھے کر رہے ہیں اور اب بھی یہی عادت، تو ناظرین کرام اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے اور ان نمازوں کو ہمیں ادا کرنا ہے، کرتے جائیں، پھر ذہ نصیب ایسے مبارک راتیں آئیں، ایام آئیں، اور آگے رمضان شریف ہیں، آمد ہے، تو کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ نمازیں بھی ساتھ ساتھ ان کی تعداد بھی کم ہوتی رہے گی اور قضا نمازوں کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سوال؟ میرا رشتہ دار ہے، وہ ایک کمپنی میں خود مطلب کام کرتا ہے، پھر اس نے مجھے انٹروڈیوس کروایا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کمپنی اس میں آپ نے اتنے پیسے جمع کراؤ، تو پھر جو ہے نا ویکلی مطلب آتے ہیں کوئی 9,000 8,000 یا 53,000 جمع کراؤ گے نا تو وہ کمپنی کاروبار کرتا ہے، تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا رہتا ہے، مطلب یعنی ایک دفعہ جمع کرے، سال کا ایگریمنٹ ہے، سال کے بعد جو ہے نا یہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا، یعنی 53,000 کا، پھر ہر مہینے میں اتنے آتے جاتے ہیں، یعنی 53,000 قریب یعنی 50,000 کے قریب آتے جاتے ہیں نا، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کچھ مہینے آتے رہیں گے، پھر اس کے بعد بتائیے گا کہ اس کے بعد کیا ہوا، کیا صورتحال بھی تھی، یا ایگریمنٹ مکمل ہوا تو پھر کیا نکلا۔ بہرحال ایگریمنٹ ملتے بھی رہیں تو ہمیں اس چیز کو شرعی تقاضوں کے مطابق وہ ضرور دیکھنا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو معمولات اختیار کیے جاتے ہیں اور لوگ انویسٹمنٹ کے نام پر لوگوں سے پیسہ تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو انویسٹمنٹ شرعی طریقوں کے مطابق ہے کہ جہاں انویسٹمنٹ کرنا بھی جائز ہو اور وہ مداربت کی صورت ہو یا مشارکت کی صورت ہو، شرکت کا کاروبار ہو، پھر ان اصولوں کے مطابق بھی ہو رہا ہو، تو ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ نارمل لوگ پروفٹ فکس کرتے ہیں، پیسے کسی کے لیے لاک کیے کسی بھی جگہ وہ لگا دیتے، کہیں اور اپنے پروجیکٹ میں لگا رہے، اور ان کو وہ پروفٹ دیتے رہتے ہیں۔ جمیل صاحب ایک تعداد ایک تو وہ یہی کرتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ لیکن اس طرح کے معاملات میں دھوکہ دہی کا بہت زیادہ عنصر پایا جاتا ہے، اور بکثرت اس طرح کمپنیوں میں یعنی ایک کوئی بھی ایک اس طرح کی تشہیر بڑھتی چلے جاتی ہے کہ فلاں دوست نے ایسا کیا، اس کو اس طرح منتھلی اتنا پروفٹ ہو رہا ہے، تو فلاں بھائی نے ایسا کیا، تو وہ پھر ایک دوسرے کو ترغیب دلا دلا کے اس طرح رقمیں کاروبار میں اس طرح کی کمپنیوں میں لگا دیتے ہیں، اور یہ کمپنیاں یا یہ ادارے یہ پرائیویٹ طور پر اس طرح کافی لوگوں کی رقمیں لے کر پھر چند مہینوں بعد چند سالوں بعد بالکل غائب ہو جاتی ہے، اور ان کا کوئی سر پیر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو ایسے موقع پر اس طرح کاروبار میں رقم لگانا جس میں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ شرعی تقاضے بھی وہ پورے نہیں کر رہے ہوتے،
تو اس طرح کی کمپنیوں میں پیسے بالکل بھی پارٹنرشپ میں آپ استعمال نہ کریں، نہ اپنے پیسے وہاں پہ کاروبار میں لگائیں۔ آپ کو اس حوالے سے اس کمپنی کا مکمل جو بھی ان کی طرف سے لٹریچر آتا ہے وہ طریقہ کار لے کر آپ دارالفتہ اہل سنت کی کسی بھی اپنی قریبی برانچ میں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ طریقہ کار پارٹنرشپ کا وہ ناجائز طریقوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگر شرعی رہنمائی لیں گے تو آپ کو اس ناجائز طریقے سے ہونے والی پارٹنرشپ والے عمل سے بچانے کی کوشش کی جائے گی، اور ورنہ بہت سارے لوگ آپ کو خود بتائیں گے کہ ہماری رقمیں ڈوب گئی ہیں۔ شروع تو یوں کیا اور 2-4 مہینے یہ آتا بھی رہا پروفٹ، اور اس کے بعد اصل رقم کو ہی ہم بیٹھ گئے، وہی نہیں آئی۔ تو اس طرح کے کاروبار میں رقمیں لگانے سے بچنا ہی چاہیے۔ ٹھیک، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، یہ جہیز اور زیورات سے عورت پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ جی، جہیز کا سامان اور زیورات یعنی سونا چاندی وغیرہ اگر کسی عورت کو اس کے جہیز میں مل رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات شوہر بھی وقتاً فوقتاً مختلف مواقع پر اپنی اہلیہ کو زیورات کی صورت میں کچھ نہ کچھ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہ زیورات ہیں، سونا چاندی عورت کے پاس ہے اور ان کی مالیت اتنی ہو گئی کہ جس مالیت کی وجہ سے سفر حج پر آنا جانا، وہاں کے جو معاملات ہیں، اخراجات ہیں رہائش وغیرہ کے، تو یہ ایک عورت بآسانی برداشت کر سکتی ہے، یعنی اس کے ان زیورات سے یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی، تو اس کے اوپر حج کی فرضیت ہو جائے گی۔ عمومی طور پہ عورتوں پر مردوں کے مقابلے میں اتنا بھاری بوجھ نہیں ہوتا جو ایک مرد کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی اہلیہ، اپنے بچے، ان کی کفالت وغیرہ کا بھی سارا بندوبست دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ایک عورت کے پاس مثال کے طور پہ اگر 12-15 لاکھ روپے کی مالیت کا زیور ہو اور اس کی وہ حاجت اصلیہ سے بالکل زائد ہو، تو اس کے اوپر حج کی فرضیت کی صورت بن جائے گی۔ صحیح۔ اگر عورت کو سفر حج میں ساتھ جانے کے لیے کوئی محرم میسر ہے، یعنی کہ بھائی، بھتیجا، بھانجا، والد صاحب یا بیٹا، پوتا، تو اب اسے سفر حج پر جانا ہوگا، یا اسی طرح شوہر بھی اگر سفر حج پہ جانے کے لیے ریڈی تیار ہیں تو اس عورت کو سفر حج پر جانا ہوگا۔ تو خواتین جو بالخصوص آج کل اگر غور کریں تو سونے کا جو ریٹ ہے یہ غالباً 1 تولہ سونا 5.5 لاکھ روپے تک مالیت کو پہنچ چکا ہے میری معلومات کے مطابق۔ تو اب اگر کسی عورت کے پاس 3 تولہ سونا ہو تو وہی اتنا بڑے، تو وہ بآسانی 12 سے 15 لاکھ کی قیمت تک پہنچے گا۔ تو حج میں 7.5 تولے نہیں دیکھیں گے؟ اب زکوٰۃ تو ہو نہیں رہی، تو حج کیا ہو جائے گا؟ وہ حج کے اندر اس طرح کی کوئی مقدار خاص نہیں ہے کہ اچھا۔ اتنے تولہ سونا ہو تو اتنے تولہ چاندی ہو۔ حج کے اندر یہ ہے کہ سفر حج کے جو اسباب ہیں، آنے جانے کے، وہاں کی رہائش کے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر عورت یا مرد کو قدرت ہو، یعنی ان مصارف کو وہ بآسانی برداشت کر سکتا ہو، کر سکتی ہو، تو اس کے اوپر پھر حج فرض ہو جائے گا۔ عورت کے لیے ایک شرط یہ زائد ہے کہ اس کے ساتھ سفر میں محرم یا شوہر بھی ہو۔ تو اگر یہ محرم یا شوہر موجود ہے تو اب عورت کو سفر حج میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ جب تک اس عورت کے ساتھ سفر میں محرم یا شوہر میسر نہ ہو تو وہ اس انتظار میں تاخیر حج کی کر سکتی ہے کہ اگلے سال ہو سکتا ہے، اگلے سال، اس سے اگلے سال۔ تو جب بھی اگر کوئی محرم یا شوہر کو حج پہ جانے کی صورت بن رہی ہو عورت کے ساتھ، تو اب عورت کے لیے سفر حج میں تاخیر جائز نہیں ہو۔ جی، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ رات میں لفظی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ لفظی غلطی کی وجہ سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ لیکن لفظی غلطی میں بعض اوقات الفاظ کی تبدیلی وہ ایسا معنی بنا دیتی ہے کہ جو فاسد معنی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پہ الحمد للہ رب العالمین، تو الحمدو کا معنی ہوتا ہے تمام تر تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ اب اس کے بجائے اگر کوئی الحمدو کے بجائے ہا، جو 2 چشمے والی ہا ہوتی ہے، اس طرح الحمدو پڑھے گا، الحمدللہ، تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ اس کا معنی ہوتا ہے عاجز، عاجزی، انکساری، کمزوری، اور یہ اللہ کے اور لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ مطلب بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ
کمزوری سے پاک ہے، ضعف سے پاک ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے الحمدللہ رب العالمین کی جگہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ، اسی طرح قل هو اللہ احد، ہا صحیح طور پہ ادا کیا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے۔ لیکن اس کے بجائے اگر کسی نے قل هو اللہ احد پڑھا تو اس کا معنی بھی بدل جائے گا۔ تو اس طرح بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں ایک لفظ سے دوسرے لفظ کی طرف اگر آدمی تبدیلی کرتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اچھا، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں الفاظ میں اگر تبدیلی ہو گئی تو بچت کا پہلو ہوتا ہے، معنی بدلتا نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ والا لفظوں کی تبدیلی یہ بعض اوقات ایسی صورت بن جاتی ہے کہ اس کو باقاعدہ پھر علماء ہی، وہ بھی ماہر علماء جن کو قرآن، احادیث اور لغت عربی پہ عبور ہے، وہی بتا پائیں گے کہ اس صورت میں نماز ٹوٹ رہی ہے یا نہیں ٹوٹ رہی۔ تو اس طرح کی اغلاط سے بچنا چاہیے۔ درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھنا یہ ضروری ہے تاکہ ہم تصحیح حروف کے ساتھ نماز صحیح طور پہ ادا کر سکیں۔ اسی طرح بعض یعنی ایک اوقات تو تصحیح حروف اور پھر ایک لفظ ہی کچھ اور، ایک ہے مخارج کی درستگی کہ ہم ان میں فرق کر کے پڑھیں، تا ہے، تو ہے، اور سین ہے اور صاد ہے، تو یہ جو آپس میں ملتے ہوئے حروف ہیں ان کو اپنے اپنے انداز سے درست ادا کرنا۔ دوسرا ہے کہ لفظ ہی غلط پڑھا کئی جگہوں پہ، تو اس میں بھی کئی اعتبار سے نماز ٹوٹ جائے گی اگر فساد معنی کی طرف۔ اسی طرح بعض لوگ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین میں تا کو کھینچ دیتے ہیں، نستعین، تا الف زبر تا۔ تو اب نستعین یہ تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے، لیکن نستعین یہ عربی زبان کا کوئی ورڈ بنا ہی نہیں۔ جب عربی زبان کا ورڈ ہی نہ رہا تو ایک محمل اور بے معنی لفظ ہو گیا۔ تو اگر کسی نے نماز میں اس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو اس طرح بے شمار اغلاط ہیں، مثلا زبر زیر پیش کی غلطیاں بھی نماز کو توڑوا دیتی ہیں، جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ انعمتا پڑھیں گے تو معنی بنے گا کہ اے اللہ تو نے انعام کیا ہے جن لوگوں پر، ان کے رستے پر چلا۔ تو اس کو انعمتا کی جگہ انعمتو اگر کسی نے پڑھا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کہ اب معنی یہ بن جائے گا کہ مجھے ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر میں نے انعام کیا ہے، تو یہ معنی ہی چینج ہو گیا۔ اسی طرح انعمتا علیہم کو انعمتی علیہم پڑھا کسی نے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مؤنث والے کلمات استعمال کرنا نماز میں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اگر کسی نے ہوا کی جگہ ہیا پڑھا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کہ ہیا یہ عربی زبان میں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انگلش کے اندر عورت کے لیے، یعنی جیسے عورت کے لیے جیسے انگلش میں شی استعمال ہوتا ہے، اور ہوا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ انگلش زبان میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جس طرح ہوا ہی، ان الفاظوں کا فرق اگر کسی نے ان الفاظوں میں اگر تبدیلی کر دی کہ ہوا اللہ کی جگہ ہیا پڑھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس طرح یعنی بہت بعض ساری اوقات اغلاط۔ لوگ اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بہت سخت ہے، دین تو اتنا سخت نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بڑی سختی کر رہے ہیں۔ تو لیکن حضرین کرام، اگر ہم اس کو دوسرے پیرائے میں دیکھیں، جیسے ابھی انہوں نے مثال دی شی اور ہی، اب یہی گفتگو میں اگر کوئی ہی کی جگہ کسی کو شی کہہ دے تو میں کہتا ہوں طوفان کھڑا ہو جائے۔ بالکل۔ اچھا، سوشل میڈیا پر بھی کسی کی تقریر جاری ہو اور وہ کسی کے حوالے سے اپنے وزیر کی کوئی تعارف کراتے ہوئے اور اس کو شی کہہ کے کہ خطاب کیا یا اس کا تذکرہ شی کہہ کر کیا، تو میرا خیال ہے وہ تو ایک میم ایسی بنے گی اور اس کے لیے وہ آدمی کے 14 طبق اس کو روشن کرا دیں گے کہ یہ کس اسکول میں یہ تعلیم حاصل کرتے رہے، یہ کہاں پہ انہوں نے پڑھا، یہ کیسے ہوا، بھلے سبقت لسانی سے بھی غلطی ہو، یہ تو معافی کی کوئی صورت سوشل میڈیا پر بالخصوص جب لائیو جا رہے ہیں
تو یہ نہیں ہوتے، چاہے کوئی دینی شخص ہو یا دنیاوی شخص ہو اور عہدے دار ہو، کیسا بھی ہو، پھر لوگ اس کے منصب کے مطابق ہی اس کو اسی طرح ہی آگے چلاتے ہیں اور اس کا کتنا مذاق بھی بناتے ہیں۔ اب صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ یہاں بھی ایک ہی وہ تبدیلی ہوئی ہے، لیکن اس کو ہم نے کیسی، ہماری فیلنگ کیا ہوئی، ہم نے سن کر ہمارے کانوں کو اچھا نہ لگا وہ جملہ اور بالکل فوراً اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا بول دیا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو بھی اللہ پاک نے اتارا ہے، نازل کیا، تو اس کے بھی احکامات ہیں۔ عربی زبان کے اندر یہاں پر بھی تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، یہ عربی زبان کے بھی تو قواعد، ضوابط، اصول ہیں، اور پھر قرآن مجید کے اندر ایسی تبدیلی بعض اوقات، ہاں قرآن پاک میں ایسی کوئی لفظ ورڈ تبدیل ہوا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے معنی تبدیل نہیں ہوا، یعنی معنی تبدیل سے مراد فساد معنی نہ ہوا تو نماز ہو جاتی۔ کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر لفظ تو تبدیل ہوا اور وہاں پہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو وہاں پر وہ ایسا ہوتا ہے کہ معنی تبدیل ہو بھی گیا لیکن فساد نہیں ہوا۔ اب جمیل صاحب کہیں یعلمون اور تعلمون، ہم یعلمون اور تعلمون ہم ہر جگہ کی نہیں کہتے، لیکن کئی ایسی جگہ ہوتی کہ جہاں اس طور پر وہ ہوتا ہے کہ معنی اس کا درست بن جاتا ہے، فساد نہیں ہوا، فساد نہیں ہوا۔ اب ظالمین اور کافرین، ٹھیک ہے، قوم الفاسقین، قوم ظالمین، قوم الکافرین، تو کئی جگہوں پہ اگر اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو یہ آپس میں تبدیل اگر ہو جاتے ہیں تو یہاں فساد معنی اس صورت والا نہیں ہے، اور معنی تو تبدیل ہوگا لیکن فساد معنی نہیں، فساد معنی نہیں، نماز بچ جائے گی۔ اور کئی جو آپ نے مثالیں دی تو وہاں نماز ہی نہیں بچ رہی ہے، نماز کے اندر فساد پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا فیصلہ عام عوام کر بھی نہیں سکتی۔ اگر کوئی ایسی غلطی کو، بالخصوص تو میں اپنے تراویح پڑھانے والے، تراویح سننے والوں سے کہوں گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جمیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ابھی سلام پھیریں گے نا تو غلطی بتا دیں گے، تو یہ والا جو انداز ہوتا ہے اس میں کیا، یعنی اس طرح کی غلطی آئی، کہا سلام پھیریں گے نا غلطی بتا دیں، اب یہ اگر غلطی ایسی ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ اگر کوئی غلطی ایسی ہے جس سے معنی فاسد ہو گیا تو سامع کو چاہیے کہ فوری طور پر لقمہ دے تاکہ امام اس کو درست طریقے سے پڑھ لے۔ یہ بعض اوقات ایک آدمی کو خود ہی احساس ہوا کہ میری زبان سے جو حروف ہیں وہ بدل گئے ہیں، تو اس کو فوری طور پر درست انداز سے پڑھ لینا ضروری ہے۔ اگر اس نے اپنی جو قرات تھی اس کے اندر کوئی آیت میں کوئی تبدیلی کر دی جس سے معنی فاسد ہوا، نماز ٹوٹ رہی تھی، تو شریعت مطہرہ نے دوران نماز اس کی اصلاح کی ایک گنجائش رکھی ہے۔ اگر اس نے درست طریقے سے پڑھ لیا تو نماز کے فساد کا جو حکم آنا تھا وہ نہیں آئے گا، درست پڑھ لینے سے، قرات درست کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر حافظ صاحب کو خود لگتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا لفظ پڑھ لیا جس سے معنی بدل گیا تو فوراً توجہ آنے پر انہیں چاہیے کہ اپنی وہ پڑھی ہوئی آیت جو غلط پڑھی ہے اس کو درست طریقے سے پڑھ لیں، پھر آگے اس کو کنٹینیو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سامع کو اگر لگا کہ حافظ صاحب نے غلط پڑھا ہے اور اس غلطی سے معنی فاسد ہو گیا ہے تو سامع کی ذمہ داری ہے کہ نماز کی اصلاح کرنے کے لیے ان کو لقمہ دیں۔ اچھا، اس میں خاص جو پرٹیکولر سامع ہیں وہی ضروری نہیں ہے، جو سننے والے لوگ ہیں ان میں بھی اگر کوئی اس بات کا علم رکھتا ہے کہ یہ غلطی ہے، اس سے نماز ٹوٹ رہی ہے، تو وہ بھی نمازی لقمہ دوران نماز دے سکتا ہے۔ تو بہرحال نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ یعنی جی اس میں یہ ہے کہ اگر وہ نہ دے، یعنی ہر ایک آدمی تو ایسا عالم نہیں ہے نا، اور وہ جانتا بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ایک مقام پہ لکھا نا کہ فساد معنی کے اعتبار سے یہ بہت کم علماء بھی اس کی ہر وقت فوراً فیصلہ کریں۔ تو ہر ایک عالم بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ان کو اسی وقت پتہ چل جائے کہ فساد معنی نہیں ہوا۔ تو اس لیے سامع صاحب یا حافظ صاحب نارمل ہیں تو ان کو چاہیے نماز کے تحفظ کے لیے ایسی غلطیوں پر وہ لقمہ دے دیں، انتظار نہ کریں۔ ہاں، اتنا نہ ہو کہ وہ پڑھنے والے کو تشویش میں ڈال دیں، اس کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بن جائے، پہلے کچھ اسے موقع دیں، نکال سکتا ہے، نکالنے کی پوزیشن میں ہے۔ بعض اوقات خود ہی حافظ صاحب گھبرا کر تھوڑا پیچھے آتے ہیں، پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو انہیں تھوڑا پڑھنے دیں، تھوڑا موقع دیں، پھر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ نارمل طریقے سے وہ بھی اس کو اگر نکال لیں گے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو غلطی ہو تو اسے آگاہ کر دیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے کہ نماز ہی ٹوٹ چکی ہے اس غلطی کی وجہ سے اور پھر نماز دوبارہ پڑھنی
پڑے گی۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام یہ ملاحظہ بھی کیا ہے اور الحمدللہ ایک تعداد مسلمانوں کی رات بھر عبادت بھی کی، دن روزے کی حالت میں بھی ہیں۔ اللہ سب کی عبادات کو بھی قبول فرمائے، روزے بھی یہ نفلی روزے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفلی روزے کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف ہمارا ملان اللہ پاک کر دے اپنی رحمت سے۔ اور جو ایک نیتیں رات عبادت کرتے ہوئے آدمی ایک بناتا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے، رب سے اپنا تعلق اس طرح بڑھانا ہے، قربت حاصل کرنی ہے، ثواب میں درجہ حاصل کرنا ہے، تو اس کو اسی طرح یہ ذہن رکھنا ہے اور یہ چیزیں وہ نیکیاں جو کی ہیں انہیں بچا کر رکھنا ہے تاکہ ہم نیکیاں کرتے رہیں اور یوں رمضان کے ساتھ مل جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔